नेतन याहू के लिए जंग सियासी जरूरत बन चुकी है, जबकि ट्रंप के लिए जंग से निकलना सियासी मजबूरी है। अब देखना यह है कि सियासी बका की इस कश्मकश में फतह किसके हिस्से में आती है। ट्रंप 8 अप्रैल से लेकर आज के दिन तक बार बार ये कह रहे हैं कि मुआहदे के वो करीब हैं, लेकिन वो एक सफ़े की मफाहमत की यादाश्त अभी तक फाइनल नहीं हो सकी। एक तवील अरसे तक बैनुल रियासती जंगें निस्बतन कम थी, लेकिन हालिया बरसों की पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि बैनुल अक़वामी कशीदगी बढ़ रही है और आलमी सिक्योरिटी का निज़ाम तेजी से तब्दील हो रहा है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। नेतन याहू के लिए जंग सियासी जरूरत बन चुकी है, जबकि ट्रंप के लिए जंग से निकलना सियासी मजबूरी है। एक जंग को तूल देना चाहता है, दूसरा इसे समेटना चाहता है। अब देखना यह है कि सियासी बका की इस कश्मकश में फतह किसके हिस्से में आती है। ईरान इसराइल जंग एक बार फिर रोक दी गई है। क्या यह जंग रोकने का क्रेडिट भी ट्रंप को जाएगा? अगर यह क्रेडिट ट्रंप ने लेना है तो फिर जंग शुरू करके पूरी दुनिया के अमन को दांव पर लगाने और आम आदमी पर महंगाई का तूफान लाकर इसे तबाह करने और ईरानियों को महकूम बनाने की मज़मूम कोशिश का क्रेडिट भी ट्रंप को ही दिया जाएगा। बल्कि तारीख लिखी जा रही है और मौर्रिख तारीख के औराक पर एक और तहजीब की तबाही की वजूहात के दलाइल मुरतब कर रहा है। बहरहाल, वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मशरिक़ वस्ता में अमन मुआहदे के हुसूल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा मुआहदा 2 से 3 रोज़ के अंदर तय पा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियां और नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है, जिसके बाइस ना तेल की तरसील हो रही है और ना ही ईरान को कोई आमदन हासिल हो रही है। ट्रंप 8 अप्रैल से लेकर आज के दिन तक, यानी आज 9 जून तक बार बार ये कह रहे हैं कि मुआहदे के वो करीब हैं, मुआहदा होने वाला है और दस्तावेज़ का तबादला किया जा रहा है और उसका आगाज़ एक MOU पर दस्तखत से होना है। लेकिन वो एक सफ़े का मुआहदा भी या एक सफ़े की मफाहमत की यादाश्त अभी तक फ़ाइनल नहीं हो सकी। और अभी जब ये जंग रुकी है, यानी 2 दिन पहले जब दोबारा से झड़पें शुरू हुई, इधर से ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे थे और ये जवाबी हमला था, क्योंकि इसराइल की जानिब से तेहरान के अंदर हमला किया गया और पेट्रोकेमिकल के जो ज़खायर हैं उनको निशाना बनाया गया था, जिसके रद्द अमल में ईरान ने ये रिटेलिएशन की और अब ये झड़पें या एक बिल्कुल मुख्तसर मुद्दत की जंग रोक दी गई है। लेकिन एक अहम बात यह है कि ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन हैं इब्राहीम अजीज़ी। वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात को जंग का एक हिस्सा तसव्वुर करते हैं। अमेरिका और अमरीकी सदर यानी ट्रंप की संजीदगी नज़र आई तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं होगा, और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा होना दूसरी तरफ के तर्ज़ अमल पर है। अगर यही रवैया जारी रहा तो जवाब नफ़ी में है, क्योंकि हमें अमेरिका पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। और इब्राहीम अजीज़ी ने यह भी कहा है कि ईरान की तय करदा शराइत पूरी की जाएं, कौमी मफादात, इक़्तिसादी मामलात और लेबनान के मसले में अमली पेशरफ्त नज़र आए तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान मज़ाहमती महाज और बिलखसूस लेबनान के मामले पर पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इसके साथ जो ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और आला मुज़ाकरात कार हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने भी एक बयान दिया है। अगरचे ये बयान 1 दिन पहले का है। उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ना जंग बंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात चाहता है। अब देखें, एक तरफ इब्राहीम अजीज़ी ये बयान दे रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हमें ट्रंप संजीदा दिखाई नहीं देते, और साथ ही मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कहते हैं कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात भी नहीं चाहता
اور معاملات کو آگے بھی نہیں بڑھانا چاہتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ایران کو چاہیے کہ وہ ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے۔ محمد باقر کالیباف نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نعروں یا محض وعدوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، بلکہ ایرانی اقتدار اور عقل مندی کے ساتھ ایک منصوبہ بند کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کالیباف کا یہ ماننا ہے کہ فوجی محاذ، سفارتی محاذ، عوامی موجودگی کا محاذ اور عوام کی خدمت کا محاذ، یہ سب ایک ہی کپڑے کے ریشے ہیں۔ اگر ہم سفارتکاری کو صرف بند کمروں میں بات چیت اور سفارتی مسکراہٹوں تک محدود سمجھیں گے تو ہم آغاز ہی میں ناکام ہو جائیں گے۔ اب معمہ یہ ہے کہ اس وقت ایران جنگ کے بعد خاص طور پر دنیا کے اندر جو ایک مہنگائی کی لہر پیدا ہوئی، جس کے اثرات نچلے طبقے تک گئے ہیں، انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بالخصوص اس تناظر میں کہ کبھی تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اور کبھی تیل کی قیمتیں نیچے آتی ہیں، کیونکہ عالمی مارکیٹ کے اندر سٹے باز بھی جوا لگا رہے ہیں۔ اور بلکہ ایرانی حکام کی طرف سے تو یہ بیان بار بار جاری کیا گیا ہے کہ ٹرمپ بنیادی طور پر جب مذاکرات میں پیش رفت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ آئل مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پروگرام کے اس حصے پر میں آئل مارکیٹ اور عالمی معیشت کا مختصر جو ہے نا وہ تجزیہ کروں گا۔ عالمی معیشت کے سب سے بڑے جو معمے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ تاریخ کے شدید ترین آئل سپلائی کے بحرانوں میں سے ایک کے باوجود عالمی آئل مارکیٹ حیران کن طور پر پرسکون کیوں ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران اسٹریٹ آف ہرمز عملاً مفلوج ہو چکی ہے۔ جنگ سے قبل بہت کم لوگوں نے تصور کیا تھا کہ کبھی ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ امریکی مالیاتی ادارے جے پی مورگن کے اندازوں کے مطابق ابنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری آمد و رفت اب جنگ سے پہلے کی سطح کے محض 15% تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے باوجود خام تیل کے مستقبل کے سودوں یعنی آئل فیوچرز کے حوالے سے جو قیمتیں ہیں ان خطرناک حد تک نہیں پہنچیں جن کا ماہرین اور تجزیہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کم از کم اب تک عالمی منڈی میں ایسا کوئی شدید قیمتوں کا دھماکہ دیکھنے میں نہیں آیا جس کی پیش گوئی کی جا رہی تھی۔ یوں ایک جانب دنیا کی اہم ترین تیل گزرگاہ تقریباً غیر فعال ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب تیل کی عالمی منڈی غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، جو ماہرین معیشت اور توانائی کے تجزیہ کاروں کے لیے ایک اہم سوال بن چکا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ توقعات کے برعکس خام تیل کی بڑی مقدار اب بھی آبنائے ہرمز پر عائد دوہری ناکہ بندی سے بچ کر عالمی منڈی تک پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے عالمی توانائی کا سسٹم ایک غیر معمولی بحران کے اثرات کو کسی حد تک جذب کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس حوالے سے سی این این نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے جو آئل اور مارکیٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان خفیہ تیل بردار ترسیلات کو لے جانے والے ٹینکر ممکنہ طور پر نگرانی سے بچنے کے لیے اپنے ٹرانسپورٹس یا شناختی سگنل بند کر دیتے ہیں تاکہ ان کی نقل و حرکت کا سراغ نہ لگایا جا سکے اور وہ ناکہ بندی سے بچ کر گزر سکیں۔ مئی کے آخری 2 ہفتوں کے درمیان ایسی خفیہ ترسیلات کی مقدار تقریباً 21 لاکھ بیرل یومیہ رہی ہے، یعنی آبنائے ہرمز سے تیل کی تجارت ہو رہی تھی لیکن خفیہ طور پر ہو رہی تھی۔ یہ مقدار جنگ سے قبل آبنائے ہرمز سے روزانہ گزرنے والے 1.56 کروڑ بیرل تیل کے مقابلے میں نسبتاً کم ضرور ہے، لیکن پھر بھی اتنی اہم ہے کہ عالمی منڈی پر نمایاں اثر ڈال سکے۔ جے پی مورگن میں عالمی اجناس کی حکمت عملی کی سربراہ نتاشا کنیوا نے گزشتہ ہفتے ایک تجزیاتی نوٹ میں لکھا۔ وہ کہتی ہیں بحری ناکہ بندی کے تسلسل اور تجارتی بحری آمد و رفت میں شدید کمی کے باوجود حیران کن طور پر خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قابل ذکر مقدار اب بھی آبنائے ہرمز سے گزر رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ سرکاری اور بحری سرگرمیوں میں نمایاں کمی آ چکی ہے، لیکن بظاہر تیل کی ایک قابل ذکر مقدار خفیہ یا غیر روایتی راستوں اور طریقوں سے عالمی منڈی تک پہنچ رہی ہے۔
جس کے باعث تیل کی قیمتوں میں وہ شدید اضافہ نہیں ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ ایک بات آپ سب ذہن میں رکھیں کہ تیل کی تجارت کا انحصار صرف ایک ملک یا ایک ریاست کی سرحدوں سے وابستہ نہیں ہے، یہ ایک بزنس امپائر ہے اور یہ گلوبل آئل مارکیٹ ہے۔ اس کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کہ گلوبل کیپٹلزم کی نمائندہ ہیں وہ کبھی بھی اپنے مفادات کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ایران سے یہی ملٹی نیشنل کمپنیاں تیل خریدتی ہیں اور مختلف ممالک تک پہنچاتی ہیں۔ اگر آبنائے ہرمز عملی طور پر بند بھی رہی ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دوہری ناکہ بندی ہے، ایک طرف آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کیا اور دوسری طرف اس کا نیول بلاکیڈ امریکہ کی طرف سے کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جے پی مورگن کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ آئل کی ترسیل ہوتی رہی ہے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں آج بھی طاقتور ہیں، اور اسی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ بار بار اس جنگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں اور جنگ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب کمپنیوں کا دباؤ آتا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کا دباؤ آتا ہے، انویسٹرز کا دباؤ آتا ہے، تو یہی ٹرمپ نیتن یاہو کے اوپر براہ راست اثر ڈالتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں، کیونکہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر شروع کی تھی۔ ایران نہ تو اس جنگ کا خواہش مند تھا اور نہ ہی ایران یہ جنگ کرنا چاہتا تھا۔ ابھی جو ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے جس میں خاص طور پر نیتن یاہو نے یہ بیان دیا ہے، اور وہ i24 ٹی وی کے اوپر جو اسرائیل کا ٹی وی ہے اس پر نشر ہوا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے والا تھا، اس لیے اسرائیل نے ابھی یعنی 2 دن پہلے ایران کے اوپر حملے کیے ہیں اور ان کے ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ کیا ہے اور ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ممکنہ طور پر یہ حملہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ گزشتہ کم و بیش 40 برس سے نیتن یاہو اسی مدعے کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانے والا ہے، 1 ہفتے بعد بنائے گا، 2 ہفتے بعد بنائے گا، 1 مہینے بعد بنائے گا، اور پھر وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا۔ ایک طرف یہ جنگ ہے، دوسری طرف میں آپ کو ایک بڑی زبردست خبر بلکہ پیش رفت بتاتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنے داماد کے ذریعے سے اپنی بزنس امپائر کو دنیا بھر میں وسعت دے رہا ہے۔ حالانکہ امریکی عوام نے ٹرمپ کو اس لیے منتخب نہیں کیا تھا کہ وہ دنیا کو کاروباری نقطہ نظر سے ڈیل کرے، کیونکہ ٹرمپ گلوبل کیپٹلزم کا نمائندہ ہے اور اس کا اسیر بھی ہے، اس لیے وہ اپنے داماد کے ذریعے سے دنیا بھر میں سودے بازی کرتا ہے۔ اب البانیہ کی عوام ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ آخر کیا ہوا ہے؟ آزاد قومیں اپنی قومی خود مختاری کا تحفظ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہی مظاہرہ ہم نے ایران کے تناظر میں بھی دیکھا۔ ایک طرف البانیہ کی عوام کا جیرڈ کشنر کے خلاف احتجاج ہے تو دوسری جانب یورپی کمیشن نے البانیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایسے اقدامات کیے جو اس کی یورپی یونین میں شمولیت کے عمل کو متاثر کریں تو اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ وارننگ البانیہ کے جنوبی ساحلی علاقے میں جیرڈ کشنر سے منسلک ایک بڑے تعمیراتی منصوبے کے خلاف جاری عوامی احتجاج کے تناظر میں دیا گیا ہے۔ اتوار کے روز ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے مسلسل 7ویں دن بھی جاری رہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے وابستہ اس لگژری ریزورٹ منصوبے کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق یہ منصوبہ ایک محفوظ قدرتی علاقے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، جہاں فلیمنگو پرندے، سمندری سیلز اور کچھووں کے انڈے دینے کی اہم اماجگاہیں موجود ہیں۔ یورپی کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ منصوبہ البانیہ کو یورپی یونین کے ماحولیاتی قوانین سے ٹکراؤ کی راہ پر ڈال سکتا ہے، جس سے یورپی یونین میں شمولیت کے مذاکرات کے دوران ماحولیات سے متعلق اہم باب جو ہے جس کو چیپٹر 27 کہتے ہیں، اس کو مکمل کرنے اور بند کرنے کی اس کی صلاحیت متاثر کر سکتی ہے۔ البانیہ کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مقرر کردہ آخری شرائط کی تکمیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کمیشن نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ البانوی حکام اس حوالے سے بلا تاخیر ضروری اقدامات کریں گے۔
ایک امریکی جریدے پولیٹیکو نے رپورٹ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ میں یورپی یونین نے واضح کر دیا ہے کہ یورپی یونین میں شمولیت کے عمل کے دوران ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مذاکراتی باب کو مکمل کرنے کے لیے البانیہ پر لازم ہے کہ وہ اس شعبے میں یورپی یونین کے قوانین سے مکمل ہم آہنگی پیدا کرے۔ جیرڈ کشنر یہ جو ریزولٹ بنا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر یورپی یونین کے قوانین کے خلاف ہے، اور اسی حوالے سے یورپی یونین نے البانیہ کو وارننگ جاری کی ہے۔ لیکن یورپی یونین وارننگ جاری کرے یا نہ کرے، البانیہ کی قوم اور عوام سڑکوں پر ہے، اور ان کو 9 دن ہو گئے ہیں سڑکوں پر، اور وہ اس بات کا احتجاج کر رہی ہیں کہ ہم یہ ریزورٹ نہیں بننے دیں گے۔ اگرچہ البانیہ کی حکومت نے سرکاری طور پر یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ یہ معاہدہ منسوخ کر رہے ہیں، لیکن اس کا تحریری ثبوت عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جیرڈ کشنر چاہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنے علاقے کی اور یہاں کی ماحولیاتی آلودگی کو بڑھانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیں، یہ آزاد قوم کی پہلی نشانی ہے کہ وہ کسی بھی طاقتور شخص کے سامنے سرنڈر نہیں کرتی، چاہے وہ ایک فرد ہے، چاہے وہ ایک ملک ہے، چاہے وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اور جیرڈ کشنر اس وقت ٹرمپ کے فرنٹ مین ہیں، اور دنیا کے ساتھ جب ڈیل کی جاتی ہے، جیسے فلسطین کے معاملے میں، بلکہ غزہ کے معاملے میں جب غزہ ریکنسٹرکشن کا پلان پیش کیا گیا تو وہ پلان جیرڈ کشنر نے پیش کیا تھا، اور وہ پلان کیا تھا کہ ہم سمندر کے اوپر ساحل پر بڑی بڑی بلند عمارتیں تعمیر کریں گے اور اس کے ٹھیکے امریکی کمپنیوں کو ملیں گے۔ تو اگر ٹرمپ اپنے داماد جیرڈ کشنر کے ذریعے سے ایک نیا کاروباری دھندا البانیہ کے اندر شروع کرنا چاہتا ہے تو البانیہ کی عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپی یونین بھی وہ بھی البانیہ کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے وہ قدرتی علاقوں کے قوانین سے متعلق ہو، چاہے وہ محفوظ ماحولیات سے متعلق ہو، جو بھی معاملہ ہے۔ لیکن اب یہ دونوں ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں بڑی ایک اہم بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اکثر آپ نے تھم نیلز دیکھے ہوں گے اور بہت سارے تجزیہ کار کی تبصرے بھی سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تہلکہ خیز تھم نیل ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے اور اس کا آغاز مشرق وسطیٰ سے ہوگا، اس کا آغاز جو ہے وہ خاص طور پر برِ صغیر کی سرزمین سے ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے آپ نے تبصرے سنے ہوں گے، لیکن آپ غور کریں، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج کل دنیا میں جنگوں اور مسلح تنازعات کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، تو حقیقت یہی ہے، اور اعداد و شمار بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ سویڈن کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کے محققین نے ایک تحقیق کی ہے، اور یہ تحقیق بنیادی طور پر ریاستوں کے درمیان جاری تنازعات کی تعداد دوسری عالمی جنگ کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچنے سے متعلق نشاندہی کر رہی ہے، اور جبکہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بھی روانڈن جینوسائیڈ کے بعد سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سویڈن کی یہ جو یونیورسٹی ہے، اس کے اپسالا کنفلکٹ ڈیٹا پروگرام کے محققین کے مطابق 2025 میں دنیا بھر میں مجموعی طور پر 65 ایک ایکٹیو مسلح تنازعات دنیا بھر میں جاری تھے۔ تشدد اور مسلح کشیدگی کے متعلق عالمی معلومات کے حوالے سے UCDP کو دنیا کے معتبر ترین تحقیقی ذرائع میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان 65 تنازعات میں سے 8 ایسے تھے جن میں ریاستیں براہ راست ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 2 گنی ہے، اور 1946 میں UCDP کی جانب سے اعداد و شمار جمع کرنے کے آغاز کے بعد سے ریاست بامقابلہ ریاست تنازعات کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ تحقیق اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی سطح پر نہ صرف مسلح تنازعات کی مجموعی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ریاستوں کے درمیان براہ راست جنگوں کا رجحان بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ ان تنازعات میں رشیا یوکرین وار، ایران اسرائیل کنفلکٹ اور انڈو پاکستان کنفلکٹ، تھائی لینڈ، کمبوڈیا،
बॉर्डर कन्फ्लिक्ट और इसराइल के शाम और यमन में जारी तनाज़ात भी शामिल थे। बाकी दो तनाज़ात में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी और बहराए अहमर और खलीज अदन में अमेरिका और बरतानिया की यमन के हौसी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। UCDP के सीनियर तज्ज़ियाकार शॉन डेविस के मुताबिक हम रियासतों के दरमियान तनाज़ात में वाज़े इजाफा देख रहे हैं। एक तवील अरसे तक बैनुल रियासती जंगें निस्बतन कम थीं, लेकिन हालिया बरसों की पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि बैनुल अक़वामी कशीदगी बढ़ रही है और आलमी सिक्योरिटी का निज़ाम तेज़ी से तब्दील हो रहा है। 65 एक्टिव तनाज़ात में से भी बाकी तमाम अंदरूनी नौइयत के थे, जिनमें एक ही मुल्क के अंदर हुकूमती अफवाज और बागी या मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान लड़ाई जारी थी। यानी ये वो तनाज़ात थे जो रियासतों के दरमियान नहीं बल्कि रियासतों के अंदर बरपा थे। और ये एक तशवीशनाक बात है कि दुनिया मुस्तकिल तौर पर एक कन्फ्लिक्ट और वॉर जोन के अंदर है। और आप ये ज़रूर सोचिएगा, बल्कि कमेंट में तबसरा भी कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इसका बरह रास्त बेनिफिशरी कौन कौन है। क्या सिर्फ असला साज कंपनियाँ हैं, शख्सियात हैं, या दीगर मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी हैं। और इसमें सर फहरिस्त नाम तो हमेशा आता है और वो इसराइल का नाम है। इसलिए अभी एक और पेशरफ्त हुई है कि नॉर्वे, फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने इसराइली आबादकारों यानी इसराइली सेटलर्स जो हैं, इनके तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इन 5 ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र सख्त गिर इसराइली आबादकारों को जवाबदेह ठहराने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। मंगल के रोज़ नई पाबंदियाँ आयद करने के बाद इन ममालिक ने ख़बरदार किया कि अगर इसराइली हुकूमत ज़मीनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम नहीं करती तो वो मज़ीद सख्त कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। बरतानिया ने अपने आलमी इंसानी हकूक़ पाबंदियों के निज़ाम के तहत 7 नई पाबंदियाँ आयद की हैं। हुकूमती नोटिस के मुताबिक ये पाबंदियाँ उन अफराद और इदारों को निशाना बना रही हैं जो वेस्ट बैंक में इसराइली आबादकारों से मुंसलिक हैं। दूसरी जानिब फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जीन नोएल बैरेट ने कहा है कि फ़्रांस भी अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में आबादकारों के तशद्दुद से मुंसलिक अफराद पर पाबंदियाँ आयद कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसी से मिलती जुलती धमकी नेतन्याहू को भी लगाई थी, और वो इसलिए लगाई थी कि वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और इसके साथ ये धमकी भी लगाई कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो भी मुआहिदा होगा, मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत होंगे, इसको नेतन्याहू लाजमी तौर पर कबूल करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो वो नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। अब अमरीकी सदर ट्रंप की ये धमकियाँ सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं या हकीकत पर मबनी हैं, ये आप तबसरे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।